कासिम भाई, आप क्यों दुखी हो? वो मासूमियत भरा चेहरा उसके सामने किए जवान की जब्त से सुर्ख होती आंखों को देख पूछ रही थी। नाज, मुझे ये लफ्ज़ आइंदा मत कहना। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। अल्लाह जी, भाई आपकी आंख। बस अब की बार वो दहाड़ा था। नाजी जो महज 9 बरस की थी सहम कर दूर हुई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा? आज के बाद मुझे भाई मत कहना। क्यों? वो पूछे बिना रह ना सके। क्योंकि अब तुम मेरे निकाह में हो। ज़ब्त से आंखें मीचे कहा। इसका क्या मतलब है? अगला सवाल। मतलब अब तुम मेरी बीवी हो। ये बीवी क्या होती है? नाज प्लीज मेरा सर नहीं खाओ। उस नैनी जान पर सख्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन ये मैं नहीं खाती। अब तो प्यारे नहीं है। आपका सर भी प्यारा नहीं होगा। और नाजिश तो प्यारी चीज़ खाती है। उसे अपना तारीफ नामा पड़ा। सेल्फ ओ बसिस्ट। उसकी बात पर कासिम को बेसाख्ता इतने बड़े मूड में भी हंसी आई। अब मैं जैसा भी हूँ तुम मेरी हो गई हो तो मुझसे ही गुजारा करना पड़ेगा तुम्हें। अब के कासिम उसे उठा अपनी गोद में बिठा चुका था। क्या मतलब? नाज ने आंखें फड़फड़ाते उसे देखकर पूछा। मतलब अब तुम मेरे साथ रहोगी? क्या सच में? वो खुशी से उछली। हाँ सच में। न जाने कैसा जज्बा था जो इस बच्ची की मासूम आंखों की चमक देख कासिम को खुद में महसूस हुआ। नाजिश कासिम के मामू की इकलौती औलाद थी। मामू ममानी और कासिम के वालिद उम्रा के लिए एक साथ गए थे। वापसी पर एयर क्रैश में तीनों दरअफ़ानी से कोच कर गए। उनके जाने के बाद नाजिश को छोटे चचा ने अपने पास रख लिया। मगर अब जब कासिम और उसकी वालिदा साल बाद अचानक आए तो चाची का नाजिश से रवैया देख फूफो का दिल दुखा। माँ के मजबूर करने पर कासिम को इस 9 साला मासूम छोटी बच्ची से निकाह करना पड़ा। और अब वो उसके कमरे में उसकी पैकिंग करने आया था। जब वो उसे पूछ रही थी कि बीवी क्या होती है, कासिम के सर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, मगर वो जानता था वो संभाल लेगा। इस्लामाबाद की पुरसुकून सुबह में घर के कॉरिडोर में हल्की हल्की धूप उतर रही थी। एक तरफ स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला था, जहाँ कासिम अली खान लैपटॉप सामने रखे प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स तरतीब दे रहा था। दफ्तर की एक अहम मीटिंग थी और वह पूरी संजीदगी से अपने काम में मसरूफ़ था। लेकिन नाज़िर 9 साला घुंघराले बालों वाली बारीक सी हंसी लिए भागती दौड़ती इस घर में ऐसी रोशन किरण थी जिसे कभी कभी कासिम की तवज्जो हट भी जाती थी। आज भी वो कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई, हाथ कमर पर रखकर उसे घूरने लगी। कासिम। वो टाइपिंग में मसरूफ़ रहा। कोई जवाब नहीं। नाजिश ने मुंह बनाकर ऊंची आवाज़ लगाई। कासिम, आप सुन रहे हैं? वो फिर भी ना बोला। बच्ची की शरारत भड़की। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब आई और यकदम बोली, आप मुझसे काले हैं। बालों की दुकान? कासिम के हाथ की उंगलियां जम गई। आज सुबह ही कासिम जल्दी में वॉशरूम का लॉक लगाए बिना नहाने चला गया। नाजिश सो रही थी, मगर वो कब उठा वॉशरूम की तरफ चले आई ये तभी पता चला जब एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंजी। वो कासिम को जिस हाल में देख चुकी थी, कासिम को उसे बेशुमार चीज़ों से चुप करवाना पड़ा। मगर अब उसके दिमाग में फिर से क्या आया था कि वो ये सब कर रही थी। वह बेचारा सोच कर रह गया। चेहरा ऊपर उठा, वो चौंका और शरारती हंसी लिए खड़ी थी। फिर संजीदा लहजा बनाते हुए बोला, ये क्या बात हुई नाजिर? जाओ खेल लो, मैं मसरूफ़ हूँ। नाजिश हंस पड़ी। आप नाराज़ होगे? मुझे पता था आपको काले बोलूं तो आप ऐसे हो जाते हैं। ऐसे? और उसने उसका संजीदा चेहरा बनाकर दिखाया। कासिम ने गहरी सांस ली और दोबारा लैपटॉप पर झुक गया। नाजिश पूरा गोल चक्कर लगाकर उसके सामने आई और अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे के करीब करके बोली, आपको शर्म नहीं आती? आपके इतने बाल हैं और मुझसे काले हैं। मैं तो दूध जैसी गोरी हूँ। मेरे बाल देखें, कभी मेरे यहाँ बाल नहीं है। इसने अपने सीने की तरफ इशारा किया। कासिम ने होंठ बींचे। नाजिश, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जाकर खेलो। नहीं। उसने पैर पटखा। आप काम ही करते रहते हैं। मैं आपको तंग करूँगी, बहुत बहुत ज़्यादा। ये कहकर वे एक फ़ाइल लेकर भाग गई। कासिम ने सर उठाया। ओह खुदा, ये बच्ची।
نازش دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اور اپنی چٹکی سے اس پر آواز نکالی، کالو خان، بالوں کی دکان۔ قاسم کی برداشت ختم ہوئی، وہ اچانک اٹھا اور چیخا، نازش، اب رک جاؤ۔ جیسے وہ اپنی کرسی سے اٹھا، نازش کھلکھلاتی ہوئی بھاگی، پہلے اسٹڈی روم سے باہر، پھر کوریڈور، پھر پوری رفتار سے لان کی طرف۔ قاسم اس کے پیچھے بھاگتا ہوا نکلا۔ رکو، مجھے میٹنگ چھوڑو، دینی ہے نا تم نے؟ پکڑ کر دکھائیں؟ نازش کی ہنسی گونجی۔ ملازمین کچن کے دروازے سے جھانک رہے تھے۔ صاحب پھر ہار جائیں گے، چھوٹی بیوی بہت تیز ہے۔ لان میں گھاس پر شبنم کے قطرے تھے۔ نازش ننگے پاؤں دوڑتی، کبھی دائیں مڑتی کبھی بائیں، اور قاسم اسے پکڑنے کی کوشش میں بار بار دھوکا کھا جاتا۔ رکو بدتمیز لڑکی، پکڑ لو نا پھر۔ وہ اتنی تیز تھی کہ قاسم خود بھی ہنسنے لگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، پکڑ لیا نا تو کیا؟ ہاں؟ وہ پلٹی اور ہنستے ہوئے پیچھے بھاگی۔ قاسم تیز ہوا اور ایک دم سے اسے بیک سے پکڑ لیا۔ نازش کی ہنسی فوراً رک گئی۔ وہ قاسم کی مضبوط بازوؤں میں قید ہوئی، جیسے چھوٹی سی گڑیا بڑی ڈھال میں آ گئی ہو۔ ہاں، قاسم نے سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اب بول کالا۔ اس کے بالکل قریب تھی، اس کے ننھے ہاتھ قاسم کے سینے پر پڑے تھے، دل کی رفتار دوڑتی ہوئی۔ مگر یہ کوئی محبت تھی یا کوئی نیا جذبہ؟ پھر وہ بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ یہ اچانک خوف تھا کہ کہیں وہ دوڑتے ہوئے گر نہ جاتی، کہیں اسے چوٹ نہ لگتی۔ اس نے اپنے جذبے کو خود نیا بہانہ پیش کر دیا۔ اسے اپنے سینے پر نازش کا ننھا وجود محسوس ہوا تو دل جیسے ایک لمحے کو ڈر گیا۔ قاسم نے فوراً اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گہری سانس لی۔ آہستہ بھاگا کرو نازش، تم گر سکتی تھی۔ نازش نے اس کی سان پھولی دیکھ کر حیرت سے کہا، ہائے، آپ ساتھ چڑھا بیٹھے اتنی سی دوڑ میں؟ قاسم نے آنکھیں تنگ کی اور باتیں کرو۔ نازش کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اتنے بھی کالے نہیں، تھوڑے سے، بس اتنے سے۔ اس نے انگلیوں سے تھوڑا سا کا نشان بنایا۔ قاسم نے لاچاری سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ میرے سر پر کون سی آزمائش رکھی ہے؟ ملازمین پھر ہنس پڑے اور نازش دوڑ کر اس کی ٹانگ سے لپٹ گئی۔ آپ ناراض نہیں نا؟ قاسم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ناراض نہیں، تم میری ہو نازش، تم پر غصہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ بچی نے معصومی سے اس کی طرف دیکھا۔ اور آپ میرے سب سے اچھے قاسم ہیں۔ قاسم کا دل جیسے اچانک نرم پڑ گیا۔ وہ بچے کی طرح ہنستی، اور قاسم کے اس لمحے احساس ہوا کہ یہ ننھی سی جان اس کی زندگی میں سکون بھی ہے اور آزمائش بھی۔ اور وہ دونوں آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑے۔ صبح کی ہلکی ٹھنڈی ہوا گھر کے صحن میں بکھری ہوئی تھی۔ لان میں گلابوں پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے اور گھر کے اندر ناشتے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ قاسم نے اپنا بیگ ایک طرف کرسی پر لٹکایا اور چھوٹی میز کے پاس بیٹھ کر نازش کو بھی ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ جلدی نازش، تم پھر دیر کر دو گی۔ نازش پلیٹ کے پاس ٹانگیں جھولتی آملیٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے آج ٹیچر مسکرا کر بات کریں گی۔ میں ہوم ورک کر کے آئی ہوں نا؟ قاسم نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اچھا کیا، لیکن اسکول میں کسی سے لڑائی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، نازش نے منہ بنا لیا۔ وہ لڑکی پہلی تھی، اس نے میرا پینسل باکس چھینا تھا، میں نے بس واپس کھینچ کے لیا۔ قاسم نے آہ بھری۔ پھر بھی زیادہ بحث مت کرنا، تم چھوٹی ہو ابھی۔ چھوٹی ہوں مگر کم نہیں، اس نے سینہ پھلا کر کہا۔ قاسم ہنس دیا۔ ہاں ہاں، کم نہیں ہو، اس لیے ہر روز کوئی نئی شرارت ہوتی ہے۔ پھوپھا مقدس بیگم میز کے دوسری جانب بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ماں جیسی نرمی اور کھویا ہوا درد۔ ناشتہ ختم ہوا تو قاسم اٹھا اور نازش کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آؤ، بال ٹھیک کروا لو۔ نازش فوراً کھڑی ہوئی، جیسے اسے دنیا کی سب سے اہم ملاقات کے لیے تیار ہونا ہو۔ قاسم نے جھک کر اس کے بالوں میں ربن باندھ دی، کالر ٹھیک کیا اور گردن سے پیچھے لٹکا پانی کا قطرہ صاف کیا۔ ایسے لگ رہی ہو جیسے اسکول نہیں، فلم کی شوٹنگ پہ جا رہی ہو۔ نازش کھلکھلا کر ہنسی۔ آپ بس حسد کر رہے ہیں کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ قاسم نے انگلی سے اس کی ناک چھوئی۔
ہاں بہت خوبصورت ہو، اب چلو امی کو سلام کرو۔ ماں کو سلام کر کے دونوں باہر کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ قاسم نے گاڑی کھولی، نازش اندر چڑھی اور وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چلتے چلتے قاسم نے آئینے سے دیکھا، وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں دوپٹہ تھا، آنکھوں میں تشویش۔ انہوں نے دونوں کو جاتے ہوئے کچھ دیر تک دیکھا، جیسے ہر دن انہیں یقین دہانی چاہیے ہوتی ہو کہ قاسم اور نازش واقعی ان کے ساتھ ہیں، ان کے پاس ہے، وہ تنہا نہیں۔ پھوپھو کی یادوں کی کچی دیوار ٹوٹی۔ جیسے ہی گاڑی گلی سے باہر ہوئی، مقدس بیگم کے قدم کمزور پڑ گئے۔ وہ آہستہ سے دروازے کے پاس رکی، پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ان کی سانس کانپ رہی تھی، دل کے اندر ایک بھاری لہر اٹھی، وہ لہر جو دب بھی رہی تھی مگر کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نازش کے ابو، ان کا بھائی اور بھابھی، وہ دونوں، ان کا اپنا شوہر، ایک جھٹکے میں آنکھوں کے سامنے منظر گھوم گیا۔ وہ کال، وہ آواز، وہ خبر کہ تیارہ گر گیا ہے، کوئی بچ نہ سکا۔ پھوپھو کا دل اسی لمحے بھی ٹھہر گیا تھا اور شاید اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ پھر جیسے ایک اور تصویر ابھر آئی، چچی کا چہرہ، وہ بدلتا ہوا رویہ، وہ بے رحمانہ بے اعتنائی، وہ جملے جو کسی چھوٹی بچی کے دل پر چوٹ بن کر لگے تھے۔ یہ بچی ہمارے بس کی نہیں، میں نہیں پال سکتی اسے، لے جائیں اسے، کوئی اور سنبھال لے۔ پھوپھو کی آنکھوں سے لہکتی ہوئی آنسوں کی لکیر گال پر بہہ نکلی۔ یا اللہ، میری معصوم نازش، وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ اگر ہم نہ ہوتے تو وہ کہاں جاتی، کیا بنتا اس کا؟ دل میں ایک ٹوٹتی ہوئی دھڑکن اٹھی۔ اس کے بعد انہیں یاد آیا، قاسم، ان کا بیٹا، جو اپنی جوانی کے سارے خواب، ساری آزادی، ساری خواہشیں پیچھے چھوڑ کر ایک 9 سالہ بچی کی ذمہ داری قبول کر چکا تھا۔ ایک لمحے کو ان کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ میرا بچہ، اس پر میں نے کتنا بڑا بوجھ ڈال دیا۔ وہ رو پڑی، بغیر آواز کے، بغیر کسی فریاد کے، صرف ماں کے دل کی وہ خاموشی، روتی سسکی جیسے برسوں کی تھکن سمیٹے بیٹھی ہو۔ دروازے کے پاس بیٹھے بیٹھے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، جو بوجھ میں نے قاسم کے کندھوں پر رکھا ہے نا، اسے نبھانے کی ہمت بھی تو ہی دے۔ وہ بچی ہے، وہ دونوں بھی بہت چھوٹے ہیں اس رشتے کے بوجھ کے لیے۔ ان دونوں کو اپنی رحمت میں رکھنا۔ ہوا کا جھونکا آیا، پردہ ہلا اور پھوپھو نے دوپٹہ آنکھوں پر رکھ لیا۔ اسی لمحے گھر اتنا خاموش لگا جیسے دیواریں بھی ان کے ساتھ رو رہی ہوں۔ گاڑی آہستہ سے اسکول کے سامنے آ کر رکی۔ قاسم نے بریک لگائی، شیشے نیچا کیا اور ایک نظر گیٹ کے پاس موجود بچوں پر ڈالی، پھر دوسری طرف جھک کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ چلو نازش، اترو۔ نازش نے اپنے چھوٹے سے بیگ کی پٹیاں سیدھی کی اور اترتے ہی کلائی پر بندھی اپنی نینی ڈیزائن والی گھڑی دیکھی۔ اوہ، وہ منہ کھول کر بولی، دیکھے نا، ٹائم ہو گیا، مجھے جلدی آنا تھا۔ قاسم نے اس کے انداز پر حیرانی سے آبرو اٹھائے۔ تم تو روز ہی دیر سے اٹھتی ہو، آج کون سا خاص دن تھا؟ نازش نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا، ٹیچر نے کہا تھا کہ کل اپنے گھر والوں سے قاسم صاحب کو لے کر آنا، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ قاسم نے فوراً شک بھری نظر ڈالی۔ آہا، ضرور کوئی نیا بہانہ ہوگا، تم لیٹ ہوتی ہو، ہوم ورک ادھورا ہوتا ہے اور پھر الزام ٹیچر پر۔ نازش نے فوراً پاؤں پٹکتے ہوئے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اب چلے میرے ساتھ، ابھی چلے۔ قاسم نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ نازش، میں تمہاری ہر بات پر ایسے نہیں چل سکتا، مجھے آفس جانا ہے۔ وہ رونے کے قریب ہوگی۔ پلیز قاسم، پلیز، ٹیچر ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، وہ خاص بات کرنا چاہتی ہیں آپ سے۔ قاسم نے آہ بھری، پھر گھڑی دیکھی اور پھر اس چھوٹی سی بچی کی فکر زدہ شکل۔ ٹھیک ہے، چلو، لیکن اگر یہ تمہارا بہانہ ہوا نا، نہیں ہوگا۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کی طرف گھسیٹنے لگی۔ قاسم اپنا بیگ کندھے پر ٹھیک کرتا اس کے پیچھے چلا۔ ٹیچر سے ملاقات۔ نازش کے کان تنے ہوئے ٹیچر روم کے باہر ایک نوجوان، خوش مزاج اور مہذب لہجے والی خاتون مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے نازش کو دیکھا تو پیار سے ہاتھ ہلایا۔ آ گئی ہماری چھوٹی ماڈل، کہہ کر ان کی نظر قاسم پر پڑی۔ اوہ، آپ قاسم علی خان ہے؟ آئی ایم سوری، آپ کو زحمت ہوئی، لیکن میں
واقعی آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی خوش اور نرم لہجے میں بول رہی تھی کہ قاسم بھی رسمی مسکراہٹ پر مجبور ہو گیا۔ جی، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نازش نے کچھ کہا۔ ٹیچر فوراً ہنستے ہوئے بولے، ارے نہیں نہیں، نازش بہت ذہین ہے، شرارتی بھی ہے لیکن سمارٹ شرارتیں کرتی ہے۔ اس کا ہوم ورک بہترین تھا۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ بچی بہت آگے جائے گی۔ قاسم نے فخر اور حیرت کے ساتھ نازش کی طرف دیکھا۔ اچھا، یہ کہتی تو ہے روز کہ صرف میں ذہین ہوں۔ ٹیچر اس بات پر پھر سے مسکرا دی۔ واقعی ہے، اور آپ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات اس کے ہر جواب سے ظاہر ہوتی ہے۔ قاسم نے معمولی سے سر جھکایا۔ بس کوشش کرتا ہوں۔ نازش ایک طرف کھڑی سب کچھ غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خاص طور پر ٹیچر کی مسکراہٹ پر بار بار ٹھہر رہی تھی۔ ٹیچر نے آخر میں کہا، آپ جب چاہیں آ کر اس کی پروگریس دیکھ سکتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ نازش اتنی اچھی طرح سنبھالی گئی ہے۔ قاسم نے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا، جبکہ نازش سارا دن ٹیچر کو دیکھتی رہی۔ چھٹی ہوئی تو ڈرائیور سے لینے پہلے سے موجود تھا۔ دونوں اسکول سے باہر آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے نازش نے ٹھنڈی سانس لی اور ڈرائیور نے اسے فون پیش کیا۔ معمول کے مطابق دوسری طرف قاسم تھا۔ ہاں جی، میں نے کہا تھا نا ٹیچر نے بلایا تھا۔ آپ تو مجھ پر ہی شک کرتے رہتے ہیں۔ قاسم مسکرا کر سامنے پڑی فائل دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جیت گئی۔ اب آرام سے گھر جاؤ، تنگ مت کرنا کسی کو۔ ہوم ورک کرنا، کھانا کھانا۔ جی کہتے اس نے کال کاٹ دی۔ دوپہر میں جب گاڑی گھر میں داخل ہوئی تو پھوپھو دروازے میں موجود تھی۔ نازش بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ پھوپھو میں آ گئی۔ پھوپھو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا بچی؟ کیسا رہا دن؟ نازش نے فوراً رازدارانہ انداز میں کہا۔ پھوپھو آپ کو پتہ ہے میری ٹیچر قاسم کو لائک کرتی ہے۔ پھوپھو کے ہاتھ وہیں رک گئے، آنکھیں پھیل گئی۔ وہ پل بھر کو بالکل سن ہو گئی۔ کیا؟ نازش نے پکے لہجے میں کہا، ہاں میں نے خود دیکھا۔ وہ قاسم کو دیکھ کر ایسے ہنس رہی تھی جیسے فلم میں ہیرو آ جاتا ہے نا۔ پھوپھو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور ایک ایسی گھبراہٹ بھی جو وہ چھپانا چاہتی تھی مگر نہ چھپا سکی۔ یہ بچی، وہ سرگوشی میں بولی، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ نازش نے پھر بھی اپنی بات پر مہر لگا دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں پھوپھو، ٹیچر قاسم کو پسند کرتی ہیں بہت۔ پھوپھو اپنی آنکھوں میں عجیب سی پریشانی لیے نازش کو دیکھتی رہ گئی۔ کھانے کی میز پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا۔ قاسم اپنے آفس کی میل سے دیکھ رہا تھا۔ پھوپھو نرم آواز میں نازش کو سالن ڈال رہی تھی اور نازش ہمیشہ کی طرح اپنی دنیا میں مگن۔ ایک لقمہ لیتے اس نے اپنی کرسی پر جھولتے ہوئے کہا، قاسم آج شام جب روم میں پڑھانے آنا تو مجھے یاد کروانا، مجھے آپ سے ایک خاص بات کرنی ہے۔ قاسم نے فوراً سر اٹھایا اور پھوپھو کا چمچ ہوا میں ہی رک گیا۔ ناز، انہوں نے دبی ہوئی ہلکی گھبرائی آواز میں اسے ٹوکا، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے بیٹا۔ مگر نازش تو نازش تھی، ان کا نوٹس لینا دور کی بات۔ اس نے جواب بند ہنستے ہوئے اپنی پلیٹ گھمائی اور کہنے لگی، پھوپھو آپ بھی بس، میں نے کہا نا خاص بات ہے۔ قاسم نے ہلکی سی سانس بھری۔ اچھا بعد میں کر لینا بات۔ اس کے ساتھ کھانا جاری رہا پھر، مگر پھوپھو کی پیشانی کی لکیریں گہری رہی۔ رات کو جب قاسم اپنے کمرے میں داخل ہوا تو نازش اپنا بستہ کھولے قالین پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ سیدھا بولا، ہاں بتاؤ، کون سی خاص بات تھی؟ نازش فوراً اس کی طرف مڑی جیسے بہت بڑا راز سونپنے لگی ہو۔ میری ٹیچر نا آپ کو لائک کرتی ہیں۔ قاسم کے قدم وہیں رک گئے۔ کیا؟ نازش سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں بالکل کرتی ہیں۔ قاسم نے حیرت اور جنجلاہٹ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں ایسا لگا؟ نازش نے انتہائی سنجیدہ چہرے سے وضاحت شروع کی، دیکھیں میں تو انہیں بہت تنگ کرتی ہوں نا۔ وہ مجھے کہتی ہے نازش تم بہت بدتمیز ہو، اور آج آپ آئے تو وہ بس ہنس ہنس کر میری تعریف کرتی رہی۔ کبھی کہتی نازش بہت ذہین ہے، کبھی کہتی کتنی پیاری بچی ہے۔ قاسم نے بھنویں اٹھ چکائی، تو اسے کیا ہوا؟ نازش نے رازدارانہ انداز میں گردن لمبی کر کے کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا، قاسم صاحب کی شادی ہوگی، اور یہ بھی کہ کسی کو پسند کرتے ہیں کیا؟ قاسم کا منہ کھل گیا۔ انہوں نے یہ پوچھا؟ ہاں، وہ فخر سے بولی، جیسے کوئی مشن مکمل کیا ہو۔ قاسم نے اپنی
सांस बहाल करते हुए सवाल किया। फिर तुमने क्या कहा? नाजिश मासूमियत के साथ आंखें फटफटाते हुए बोली, मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कासिम के चेहरे पर गुस्सा और हैरत के मिले जुले तासुरात आ गए। नाज, ये क्या जवाब था? वो जल्दी से मासूम शक्ल बनाते हुए बोली, कासिम, वो मेरी टीचर हैं, आप चाहेंगे मुझे वो डांटे? मैंने तो बस अपनी जान बचाई। कासिम उसकी शक्ल देखकर कुछ कहे बिना रह गया। गहरी सांस लेते हुए उसके सामने बैठ गया। नाज, ऐसी बातें नहीं करते, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में टांग नहीं घुसाते, समझ आई? नाजिश ने फौरन हाँ में सर हिला दिया, मगर चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट रही, जैसे कह रही हो, मैंने फिर भी ठीक ही किया। और कासिम दिल ही दिल में सोचता रह गया, ये नन्ही मुसीबत हर दिन एक नया हंगामा ले आती है। अगली सुबह स्कूल का गेट हमेशा से ज़्यादा आबाद लग रहा था। गाड़ी जैसी दाखिल हुई, नाज़िश ने सीट पर खड़े होकर बाहर देखने की कोशिश की। कासिम, कासिम, मेरी टीचर बाहर खड़ी है। कासिम ने बेनियाजी से जवाब दिया। खड़ी होंगी, टीचर्स खड़ी होती हैं, मगर नाज़ी के चेहरे पर वो जानी पहचानी शैतानी चमक थी। गाड़ी जैसे ही गेट के करीब पहुंची, कासिम ने भी देख लिया। वाकई टीचर रोमाना नहायत सज धज के गेट पर मौजूद थी। साफ लग रहा था कि वो इंतज़ार किसी का कर रही हैं। कासिम के कदम गाड़ी से उतरते ही जैसे रुक गए। नाजिश की तवक्को भरी नज़रों ने उसे मज़ीद गैर मुतमईन कर दिया। टीचर रोमाना ने बालों की एक लट नज़ाकत से कान के पीछे की, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट सजाई और धीमी चाल से इन दोनों की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। उनकी आवाज़ में अजीब सी नरमी थी। कासिम ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, वालेकुम सलाम। नाजिश ने फ़ौरन कोहनी से कासिम को ठुका दिया और आंखें फाड़कर इशारा किया। देखा, मैं गलत नहीं थी। और फिर वो नाजिश वाली मुस्कुराहट। कासिम ने जाते जैसे उसे सख्त नज़रों से घूरा, मगर बेसुध। वो तो मज़ीद हंसने लगी। टीचर रुमाना आगे बढ़कर नाजिश के सर पर हाथ रखते हुए बोली, आज तो नाजिश बहुत खुश लग रही है। नाजिश ने फ़ौरन जवाब दिया, जी मैंने कासिम को बताया था ना कि आप उन्हें पसंद करती हैं। कासिम के हाथों से फाइल तकरीबन गिर गई। ट्रैफिक में खड़ी दो माएँ हंसने लगी और कासिम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। नाज, कासिम ने बहुत दबी आवाज़ में कहा, मगर वो तो मज़े से हंसती रही। टीचर रोमाना शर्माकर फ़ौरन बोली, ओह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस। कासिम ने जल्दी से जुमला काट दिया, जी जी समझ गया, हम चलते हैं, देर हो रही है। लेकिन नाजिश कहाँ छोड़ने वाली थी। वो कासिम के कमीज़ खींच कर बार बार सरगोशी में कह रही थी, देखा, मैं गलत नहीं थी, देखा ना। कासिम ने उसकी शरारत बर्दाश्त करते हुए बामुश्किल मुस्कुराहट जमा की, टीचर को सलाम किया और तकरीबन भागते हुए गाड़ी की तरफ पलटा। टीचर रोमाना ने पीछे से नाजुकी से आवाज़ दी, आज शाम मीटिंग है वालिदैन से, आप ज़रूर आइएगा। कासिम का दिल मज़ीद डूब गया। नाजिश ने खुशी से तालियां बजाई। कासिम, अब तो पक्की बात है। कासिम ने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। ये बच्ची उसे कहीं का नहीं छोड़ने वाले। उस शाम कासिम घर आते ही बैग सोफे पर रखकर सीधा अपने कमरे में घुसना चाहता था, मगर पीछे से नाजिश की आवाज़ गूंजी, कासिम, जल्दी तैयार हो जाए, आज मीटिंग है। कासिम अंदर ही अंदर घबरा गया। मीटिंग? कौन सी मीटिंग? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। नाजिश ने हाथ कमर पर रखकर मासूम बदतमीजी से कहा, वही जिसमें टीचर ने ख़ास तौर पर आपको बुलाया था। कासिम ने नज़रें फेर ली। उसमें मेरी कोई ज़रूरत नहीं, अम्मी जाती हैं साथ। फूफो किचन से आवाज़ देती हुई आई, बेटा, रोमाना ने तो कहा है कि दोनों आए। कासिम का रंग फिक्कन पड़ गया। मैं क्यों जाऊं? नाजिश ने गर्दन अकड़ाकर जवाब दिया, क्योंकि टीचर आपको। ओहो, आप समझ क्यों नहीं रहे? कासिम ने गहरी सांस ली। तुम फजूल बातें बंद करो, मैं नहीं जा रहा। नाजिश चौंक कर बोली, नहीं जाएंगे? फिर यकदम उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ बाप के बाद नाजिश का कोई जज्बाती बटन ऐसे ही जल्द दब जाता था। अगर आप नहीं जाएंगे तो टीचर मुझे ज़रूर डांटेंगे, कहेंगे नाजिश झूठ बोलती है, किसी ने कासिम को नहीं बुलाया। कासिम का दिल पिघल गया। उसे माथे पर हाथ रखकर बेबसी से कहा, ठीक है, मैं चल रहा हूँ। और नाजिश फ़ौरन मुस्कुरा उठी। कभी कभी वो बहुत चालाक बच्ची बन जाती थी। गाड़ी जैसे ही स्कूल की पार्किंग में रुकी, नाजिश ने एक मायने खेज
مسکراہٹ کے ساتھ قاسم کو دیکھا۔ قاسم نے آنکھیں سختی سے گھمائی، کچھ نہیں بولنا۔ سمجھ آئی؟ نازش نے معصومیت سے سر ہلایا، جیسے وہ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی۔ کلاس روم کے اندر ٹیچر رومانہ پہلے سے ہی کھڑی انتظار کرتی دکھائی دی۔ ان کے چہرے پر ایک نرم ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو ہرانے والے پر نہیں تھی۔ قاسم اندر داخل ہوا تو وہ فوراً سیدھی ہو گئی۔ امی باہر رکے، انہیں طبیعت ناساز لگ رہی تھی اپنی۔ اوہ قاسم صاحب، آپ آ ہی گئے۔ قاسم نے جھیم کر جواب دیا۔ جی، نازش کا اصرار تھا۔ ٹیچر بے ساختہ ہنس پڑی۔ اچھا کیا۔ نازش پیچھے کھڑی ہاتھ کے اشارے سے بار بار قاسم کو کہہ رہی تھی، دیکھا دیکھا؟ اور قاسم اسے گھورتا ہی رہ گیا۔ ٹیچر رومانہ نے فائل کھولی اور قدرے زیادہ گرم جوشی سے بولی، نازش بہت ذہین ہے، بس تھوڑی شرارتی، لیکن جب میں نے بتایا کہ میں آج آپ سے ملوں گی تو اس نے پورا دن بہت تعاون کیا۔ قاسم نے چونک کر نازش کو دیکھا۔ وہ تو ہمیشہ ٹیچر کو تنگ کرتی تھی، آج فرما برداری۔ ٹیچر کی نظریں قاسم پر تھوڑی دیر رکی رہی، پھر نرم لہجے میں کہنے لگی، آپ نازش کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے دیکھ کر کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن اکیلے مشکل بھی ہوتی ہوگی۔ قاسم نے سر ذرا ہلایا۔ جی بس ذمہ داری ہے۔ ٹیچر رومانہ مسکرا دی، وہ مسکراہٹ جسے نازش فوراً پہچان گئی۔ نازش نے مدھم آواز میں کہا، یہ دیکھ کر ہی میں نے کہا تھا۔ قاسم نے اس کی انگلی پکڑ کر چھیڑتے ہوئے دبائی۔ خاموش۔ ٹیچر نے فائل بند کر کے کہا، میں چاہوں گی کہ آپ کبھی کبھی نازش کی کلاس میں آئیں، آپ سے بات کر کے اچھا لگا۔ قاسم جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ جی دیکھیں گے۔ اس نے وہیں سے تقریباً بھاگنے کی کوشش کی، مگر نازش پیچھے سے چہکتے ہوئے بولی، قاسم آپ کو میری ٹیچر پکا پکا اچھا سمجھنے لگی ہے۔ ٹیچر نے ہنسی دبائی اور قاسم کے قدم پھر رک گئے۔ ناز، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، مگر وہ تو ہنستی ہوئی آگے بھاگ گئی۔ اسے معلوم تھا اس نے قاسم کا پورا سکون برباد کر دیا ہے۔ رات کے وقت کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ قاسم نازش کے ساتھ میز کے پاس بیٹھا تھا، کتابیں سمیٹے اور سبق پڑھا رہا تھا۔ نازش بار بار اپنی انگلی سے صفحے کا کونا پکڑ کر سوال کر رہی تھی اور قاسم نے صبر و حوصلے سے اس کے جذبات دہرائے۔ نازش اچانک کتابیں بند کر کے قاسم کی طرف دیکھنے لگی۔ اب قاسم تم روز میری ٹیچر سے مل سکتے ہو نا؟ جب بھی تم ملتے ہو وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ قاسم ایک پل کے لیے رک گیا، اس کی آنکھوں میں ہلکی ترسی اور نرمی آ گئی۔ یہ بچی بس پیار چاہتی تھی، سب کا دل اس پر لگا ہوا تھا اور ماں باپ کے بعد وہ بالکل اکیلی تھی۔ دل ہی دل میں قاسم نے سوچا، یہ معصوم دل بس چاہتا ہے پیار اور میں سے یہ سب دینا چاہتا ہوں، مگر شاید وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے، جبھی تو اسے ٹیچر سے پیار کی نیڈ ہے۔ اس نے نازش کی چھوٹی چھوٹی انگلی پکڑی اور محبت بھری مگر سنجیدہ آواز میں کہا، نازش میری پیاری، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ نکاح؟ وہی شادی ہے۔ میں اپنی بیوی کے جوان ہونے کا انتظار کروں گا۔ ابھی تم بہت چھوٹی ہو اور میں تمہیں صرف اپنی معصوم دوست کے طور پر دیکھ سکتا ہوں۔ میں خوش ہوں کیونکہ تم محفوظ ہو اور تمہیں بس پیار چاہیے۔ نازش کی آنکھیں بڑی ہوگی اور وہ جلدی سے بولی، کب جوان ہوگی تمہاری بیوی؟ قاسم نے گہری سانس بھری، ہوا میں کچھ وقت گھسیٹا اور پھر جواب دیا، جب تم 16 سال کی ہو جاؤ گی۔ تب تک نازش نے سر اس بات میں ہلا دیا جیسے سب سمجھ گئی ہو، مگر پھر چمکدار انداز میں پوچھا، تو تب تک تم ٹیچر رومانہ سے پیار کرو نا؟ قاسم کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ اس نے نازش کی معصوم آنکھوں میں دیکھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ان آنکھوں میں کوئی عجیب کشش تھی۔ وہ سوچنے لگا، یہ بچی، یہ پھر بھی سب کچھ بالکل سنجیدہ لے رہی ہے۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ ٹیچر کی محبت اور میرا اپنا رشتہ دونوں الگ ہے۔ قاسم نے آخر کار ایک لمبی سانس لیتے ہوئے نازش کے سر پر ہاتھ رکھا، نرم اور محبت بھری سرگوشی میں کہا، نازش بس تم اپنی پڑھائی کرو، اپنا کھیل ختم کرو اور خوش رہو، باقی سب قاسم کا کام ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نازش نے مسکرا کر سر ہلایا اور قاسم کو اندر ہی اندر خیال آیا، یہ ننھی جان، یہ بس پیار چاہتی ہے اور میں ہوں کہ اسے یہ سب وقت پر دے دوں۔ شاید میں سے وہ پیار نہیں دے پا رہا جو وہ چاہتی ہے، یا شاید اسے میری فکر ہوتی ہے،
صبح نازش کی پیشانی گرم تھی، وہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی، تھوڑی بے چین اور تھوڑی چڑچڑی۔ قاسم، مجھے اسکول آج نہیں جانا، اس نے آہستہ سے کہا اور اپنی چھوٹی انگلی سے قاسم کی قمیض پکڑ لی۔ قاسم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، بخار کی گرمی محسوس کی اور فوراً مان گیا۔ ٹھیک ہے، آج نہیں جانا، ہم دونوں گھر پر رہیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ نازش کے لیے اسکول ایک چھوٹا سا امتحان ہے اور آج وہ بیماری کی وجہ سے آرام کی مستحق تھی۔ اس نے اپنی آفس کی چھٹی بھی خود ہی لے لی تاکہ وہ تنہا نہ ہو۔ دوپہر کے وقت ٹیچر رومانہ اچانک گھر کے گیٹ پر کھڑی نظر آئی۔ نازش نے خوشی سے کھڑکی کی طرف بھاگا۔ ٹیچر، آپ آ گئی ہیں؟ قاسم نے اندر سے آہ بھری اور نرمی سے کہا۔ نازش، تھوڑا سا احتیاط کرو، وہ بس تمہاری طبیعت دیکھنے آئی ہیں، اتنا آگے نہ جاؤ، سب کچھ سمجھو۔ نازش نے سر ہلایا مگر دل ہی دل میں ٹیچر کی دلچسپی پر خوش تھی۔ قاسم کمرے سے گیا تو مقدس بیگم بھی اندر آ گئی۔ انہوں نے ٹیچر رومانہ سے بات شروع کی، نرمی سے لیکن واضح لہجے میں۔ کچھ رسمی گفتگو کے بعد وہ اصل بات پر آ گئی۔ رومانہ، نازش قاسم کی منکوہا ہے، تم اسے صرف شاگرد سمجھ کر پیار کرو گی مگر یہ نازش کی اپنی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہ ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نازش کو قاسم کی طرح محفوظ ہاتھوں کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی اور کی دلچسپی کی۔ ٹیچر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر دروازے کے قریب کھڑے قاسم جو واپس ہاتھ میں چائے کی ٹرے لی آ رہا تھا اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں بس نازش کی طبیعت دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ برا تو نہیں؟ پھوپھو نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن نازش کے لیے اس کی معصومیت سب سے اہم ہے۔ آج کل وہ جو باتیں تمہیں لے کر سوچ رہی ہے نا، وہ مجھے مناسب نہیں لگتی۔ قاسم اسے صحیح سمت میں رکھے ہوئے ہے، تم زیادہ آگے نہ بڑھو۔ ٹیچر رومانہ نے غصے میں پلکیں جھپکائی۔ چلی جاؤں میں؟ اگر اجازت ہو، وہ غضب رو کے بولی۔ وہ اندر سے ناراض نظر آ رہی تھی مگر پھپھو کی باتوں نے ان کے رویے میں حد ضرور ڈال دی۔ آخرکار وہ غصے کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی اور کمرے کی فضا پھر سکون میں آ گئی۔ اگلی صبح نازش اسکول پہنچی تو ٹیچر رومانہ کا رویہ کچھ زیادہ ہی تلخ لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی سختی اور لبوں پر ناراضگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کلاس کے دوران ٹیچر نے سخت لہجے میں نازش کو سبق سمجھایا اور اکثر اوقات اس کی باتیں کڑوی لگی۔ نازش دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، ٹیچر نے آج تو بالکل ناراض ہو کر بات کی، قاسم نے کچھ کہا ہوگا۔ سارا دن نازش کے دل پر بوجھ رہ گیا، بر لمحہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہو رہی تھی۔ دوپہر میں جب وہ گھر پہنچی تو مقدس بیگم کے پاس آ کر رونے لگی۔ پھپھو، آج ٹیچر بہت ناراض تھی، کچھ تو قاسم نے ان سے کہا ہوگا، وہ مجھے دیکھ کر بھی ناراض ہو گئی ہے۔ پھپھو نے فوراً نازش کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور نرمی سے کہا، بیٹا شاید ایسا کچھ نہیں ہوا، بس ٹیچر کا مزاج بدل گیا ہے۔ لیکن نازش رو رو کر کہہ رہی تھی، میں سب کچھ ٹھیک سے نہیں کر سکی اور ٹیچر ناراض ہوگی۔ قاسم نے نازش کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر فکر کی۔ اس نے محسوس کیا کہ اسکول کی صورتحال نازش کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر اسے اسی ماحول میں رکھا گیا تو وہ اور زیادہ دباؤ میں آئے گی اور اس کی معصومیت متاثر ہو سکتی ہے۔ دل میں فیصلہ کر کے قاسم نے سوچا، مجھے نازش کو محفوظ اور خوش رکھنا ہے، اور اگر اسکول کا ماحول ٹھیک نہیں تو پھر اسے کسی اور محفوظ جگہ پر منتقل کرنا پڑے گا۔ چند دن کے اندر قاسم نے نازش کا ہاسٹل اور اسکول تبدیل کرنے کا بندوبست کیا، جہاں وہ زیادہ محفوظ اور خوش رہ سکے اور کسی کی تلخ رویہ یا سختی اس پر اثر نہ ڈال سکے۔ نازش نے پہلی بار محسوس کیا کہ قاسم واقعی اسے ہر خطرے اور پریشانی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ کر بس دل ہی دل میں کہتی رہی، قاسم، بس آپ میرے ساتھ ہو، بس یہی کافی ہے۔ چند مہینے گزر گئے۔ نازش اپنی پڑھائی میں مصروف رہی، کبھی ہاسٹل کبھی اسکول کی مصروفیات کے بیچ، لیکن دل کے اندر وہ ہمیشہ قاسم کی موجودگی کو یاد کرتی رہی۔ ایک دن جب وہ گھر واپس آئی، گھر کا ماحول تھوڑا الگ محسوس ہوا۔ پھوپھو نے کچھ دیر کے لیے چائے پکاتے ہوئے نازش کو دیکھا اور پھر ہلکی سی خاموشی کے ساتھ بولی، نازش، قاسم لندن چلے گئے ہیں۔ نازش کا دل جیسے رک گیا، وہ چند لمحوں کے لیے صرف خاموش کھڑی رہی، آنکھوں میں ایک اداسی، لبوں پر بے صدا حیرت۔ لندن؟ اس نے آہستہ سے کہا اور پھر کچھ نہیں بولی۔ کچھ لمحے تو جیسے دنیا رک گئی ہو۔ پھوپھو نے نرم انداز میں اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، کچھ نہیں ہو سکتا، وہ جا چکے ہیں،
मगर तुम महफूज हो और सब अच्छा होगा, वो जल्द लौट आएगा। नाजिश ने सर झुका लिया। दिल में धीरे धीरे ये हकीकत बसाई कि कासिम अब यहाँ नहीं है, और वो लम्हे जो साथ थे सिर्फ यादें बन गए। वो बच्ची थी मगर कासिम से जो दिल का ताल्लुक था वो अलग था। चंद लम्हों के लिए वो उदास रही, आंखों में छुपी खामोश आंसुओं के साथ, मगर अंदर ही अंदर उसने दिल से फैसला किया, चाहे वो कहीं भी हो मैं महफूज और मजबूत रहूंगी और उनके लिए फ़ख्र का सबब बनूंगी। कमरे में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे छोड़ा गया था, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। नाजिश के स्टडी टेबल पर लिफाफा पड़ा था। उसने आहिस्ता से उठाया और खोला। खत में कासिम की मशीनी मगर मोहब्बत भरी तहरीर थी। नाजिश, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे याद करना और याद रखना, तुम किसी लड़के से मुलाकात नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, और बहुत जल्द तुम्हें समझ आ जाएगी बीवी क्या होती है। नाजिश ने खत दोबारा पढ़ा और हर लफ्ज़ उसके दिल में छुप गया। वो समझ गई कि कासिम चाहता है कि वो महफूज और साफ दिली से अपनी ज़िंदगी गुजारे, मगर कुछ बातें अभी भी उसके लिए नामालूम थी। दिल में एक अजीब सा सुकून और उदासी दोनों थे। वो खामोशी से बिस्तर पर जा बैठी, कासिम का तकिया अपने बाजुओं में लिए और बस आंखें बंद करके सो गई। उस रात वो ख्वाब देखती रही, कासिम की मौजूदगी, उसकी हंसी, उसकी मोहब्बत। अगरचे वो दूर था लेकिन उसकी हदायत और अल्फाज ने नाजिश को एक महफूज और इत्मीनान भरा एहसास दिया। फिर 6 साल गुजर चुके थे। कासिम जब भी पाकिस्तान आता बस चंद दिन के लिए होता और अम्मी से मिलकर दोबारा रवाना हो जाता। नाजिश हमेशा इंतज़ार करती, दिल में खुशी और बेचैनी दोनों महसूस करती, मगर हर बार वो कहता कि इस बार नहीं मिल सकते, अगली बार ज़रूर मिलकर जाएगा। एक दिन कासिम ने माँ से पूछा, अम्मी नाजिश अभी कहाँ है? उन्होंने नरमी से बताया, बेटा वो कुछ रोज़ कबल ही हॉस्टल गई है, मगर अब कुछ 1 महीने के बाद वो घर वापस आएगी। कासिम ने दिल ही दिल में सोचा, बस अभी आना है और उसे मिले बिना वापस आ जाना है। और फिर वो दिन आ गया। कासिम पाकिस्तान पहुंचा और शाम के वक्त घर आया अपने कमरे में और नाजिश की वहाँ पड़ी हुई चीज़ें देखकर मुस्कुराया। अब तो वो जवान हो गई होगी, मगर उसे जिस खबर का इंतज़ार था वो ना मिली थी। अचानक उसे नीचे लाउंज से आवाज़ें आई तो बाहर चला आया। दरवाजे पर नाजिश ने जैसे उसे देखा खुशी से दौड़ी, कासिम, और फ़ौरन उसे गले लगा लिया। उसका यूं कासिम के गले लगना कासिम को हिला गया। वो बच्ची नहीं थी, वो जवान थी। उसमें जिस्मानी तब्दीली वाक़या थी। अपने जज्बात को लगाम लगा कासिम भी खुशी से उसका हाथ पकड़कर मुस्कुरा दिया। फिर जल्दी से महसूस हुआ कि नाजिश थोड़ी बेचैन है, चेहरे पर हल्की सी तकलीफ छुपी हुई है। नाजिश ने बताया कि पिछले 2 दिन से उसे पेट में दर्द हो रहा है। कासिम फ़ौरन उसकी हालत देखने लगा। नाजिश, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर के पास जाना होगा। फूफो भी फौरी तौर पर उसके पास आ गई। बेटा दर्द की वजह से खुद को मत कमज़ोर समझो, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। लेकिन नाजिश ने सिर्फ सर हिलाया और खामोशी से रूम की तरफ चली गई। कासिम ने उसके पीछे जाकर उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश की, मगर नाजिश ने बाजू हिलाया। नहीं, बस कुछ नहीं, कासिम ने दिल ही दिल में कहा। कितनी मजबूत और मासूम है, मगर मैं इसे इतनी तकलीफ में कैसे छोड़ दूँ? और उस शाम कासिम और फूफो दोनों नाजिश के लिए फ़िक्रमंद होकर रूम के बाहर बैठ गए। उसके आराम और सुकून का इंतज़ार करते हुए रात गहरी होती जा रही थी। मुक़द्दस बेगम सोफ़े पर बैठी थी, चाय का कप हाथ में, और ज़हन में बेचैनी की एक लहर चल रही थी। अचानक उनके ज़हन में एक सोच आई जो शायद दुरुस्त थी। नाज़िश अब करीब 15-16 साल की हो रही है। शायद उसे पीरियड्स आना शुरू हो जाएँ। ये सोच उन्हें फ़ौरन परेशान कर गई। वो उठी और जल्दी से नाज़िश के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचकर उनकी नज़र कुछ देख कर रुक गई। कमरे के अंदर कासिम मौजूद था और नाज़िश के साथ बैठे कुछ बातें कर रहे थे। फूफो की सांस रुक सी गई और दिल धड़कने लगा। वो सोचने लगी, अब मैं ये मंज़र कैसे देखूं? ये सब कुछ कैसे समझाऊं? ये बच्ची और कासिम, मैं कैसे समझाऊं कि हदूद में रहे? कुछ लम्हे रुककर फूफो ने फैसला किया कि अभी अंदर ना जाए। अगर अब वो दाखिल हुई तो सूरत हाल मज़ीद उलझ सकती थी और नाज़िश और कासिम दोनों पर असर पड़ सकता था। लिहाजा वो खामोशी से वापस लाउंज में आ गई। सोफ़े पर बैठकर अपने हाथ जोड़ लिए और दिल ही दिल में दुआ करने लगी। अल्लाह, नाज़िश और कासिम दोनों महफूज रहे और ये बच्ची अपनी मासूमियत और प्यार में सही रहे।
پھر انہوں نے خود سے پوچھا، اب نازش کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ درد یا الجھن میں تو نہیں ہوگی؟ فکر مند پرسکون انداز میں پھپھو نے بس صوفے پر بیٹھ کر وقت گزارتے ہوئے یہ سوچا کہ سب کچھ وقت اور قاسم کی سمجھداری پر چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ ان کو یقین تھا اگر ایسا ہوا تو وہ سنبھال لے گا۔ رات کا سکون کمرے میں چھایا ہوا تھا۔ قاسم اور نازش دونوں اپنے اپنے بستر پر سو رہے تھے۔ ہلکی روشنی لیمپ کی جھلک سے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک نازش نے محسوس کیا کہ اسے کچھ عجیب سا گیلا پن ہوا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوگی اور وہ خاموشی سے رونے لگی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں قاسم فوراً جاگ گیا۔ چہرے پر فکر مندی تھی۔ وہ اٹھا اور نازش کی طرف آیا، لیکن جیسے اس نے سامنے منظر دیکھا ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس کی بیوی اب واقعی جوان ہو چکی تھی اور یہ حقیقت اسے اندر تک محسوس ہوئی۔ قاسم نے دل میں ایک لمحے کے لیے رک کر دیکھا، پھر نرمی سے نازش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بس بس میرا بچہ، یہ کوئی شرم یا رونے والی بات نہیں ہے۔ تم ایک لڑکی ہو اور لڑکیوں کو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بالکل فطری ہے۔ نازش نے آنکھیں بند کر لی، مگر دل کے اندر کچھ خوف اور شرم باقی تھی۔ قاسم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور تسلی دی، یہ دن سب لڑکیوں کے لیے آتے ہیں اور تمہیں اس میں کوئی خوف یا شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قاسم نے نازش مزید سمجھانے سے پہلے الماری میں رکھے پیڈ اور باقی چیزیں اس کی طرف لائیں، ان کا استعمال کرنا ہوگا، مگر وہ گندا ہوا بستر دیکھ روتی جا رہی تھی۔ میری طرف دیکھو ناز، وہ گندا ہو گیا، اس نے قاسم کو دیکھتے کہا۔ مجھے آج جو خوشی ہے نا وہ کبھی پہلے نہیں ہوئی، یہ سب صاف ہو جائے گا، تم فکر نہیں کرو۔ اور چلو میں تمہیں یہ سب استعمال کرنا سکھاتا ہوں۔ بچپن سے جیسے بچے کی طرح پالا تھا نا، اسے آج بھی ویسا ہی ٹریٹ کر رہا تھا، مگر آج مقابل شرم سے لال ہو رہی تھی۔ آپ چھوڑ دیں، میں خود، اس نے کہنا چاہا مگر وہ کہاں مانا۔ چلو میرے ساتھ، کہتا وہ اسے لیے واش روم تک آیا اور خود سب اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر خوش ہے۔ تمہارے جسم میں تبدیلی آ رہی ہے، فطری ہے۔ تمہیں یہ ان سب کے بعد وہ بستر کی چادر بدلا، اسے لیٹا بولا، تمہیں یہ سب سمجھنے کے لیے کچھ جانکاری چاہیے اور اس بات میں کوئی شرم یا چھپانے کی ضرورت نہیں۔ پھر قاسم نے نازش کی پھپھو مقدس بیگم کو بھی بلا لیا۔ پھپھو نے نرمی سے نازش کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا یہ بالکل فطری ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں ہر قدم پر سمجھائیں گے۔ نازش نے خاموشی سے سر ہلایا اور قاسم کی محبت اور پھپھو کی رہنمائی میں دل ہی دل میں سکون محسوس کیا۔ رات کی خاموشی میں کمرے کا ماحول محبت، حفاظت اور اعتماد سے بھر گیا۔ امی کے جاتے وہ بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا اور سختی سے اس کے گرد حصار بنایا۔ قاسم کے چوڑے سینے سے لگی ابھی بھی وہ کوئی نینی بچی لگ رہی تھی۔ قاسم آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بتا دوں گا، بس اب ایک ہفتہ ہی تو ہے۔ بھرپور شدت سے قاسم نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ نازش کو اپنی کمر میں ایک سرد لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ صبح اٹھتے اس کی خدمت شروع ہوئی اور ہوگی۔ پھوپھو الگ خوش تھی اور قاسم، اس کی تو ہر حرکت بدل گئی تھی۔ آج 8 دن مکمل ہو چکے تھے۔ پھوپھو اسے ہر شے سے آگاہ کر چکی تھی۔ قاسم سے اسے ذرا ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ غسل کے بعد وہ اپنے بنا رہی تھی جب اسے دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو قاسم ہاتھ میں گجرے لیے کھڑا تھا۔ پھر چھوٹے قدم لیتا اس تک چلا آیا اور محبت سے نازش کے ہاتھوں میں وہ گجرے پہنا دیے۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، مگر وہ کھڑی اسی کی طرف جا رہا تھا۔ پھر اس نے پردے گرائے، کہیں نہ کہیں وہ سمجھ رہی تھی قاسم ابھی سے پردے کچھ مت کہو، اس نے خاموش رہنے کو کہا۔ تم جانتی ہو نا کیا رشتہ ہے ہمارا؟ اب وہ پھر سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی جی جانتی ہوں، ویری گڈ، اور یہ بھی کہ اب تم مکمل جوان ہو۔ اس کی آواز کا خمار نازش کا تنفس تیز کر رہا تھا۔ جی جی گڈ، جانتی، اتنا صبر کیا میں نے۔ قاسم وہ ابھی کچھ اور سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تھوڑی سی اس کا چہرہ ذرا اٹھا۔ قاسم نے نازش کے لبوں کو اپنی زبان سے چھوا۔ ناز، مجھے آج مکمل ہونا ہے۔ آپ کو، مگر پھر اس کی زبان بول نہ سکی، ان لبوں کو قید کر چکا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے دیوار سے نازش کی کمر لگائے وہ برسوں کا بدلہ لے رہا ہو جیسے۔ گہری سانس، ہاتھوں کی بالوں میں حرکت، لبوں کا لبوں سے ملنا اور خمار آلود ماحول، اس کی جوانی کا اعلان تھا یہ۔ وہ کیسے روکتا آج خود کو؟ آخر اس نے انتہائی شدت سے انتظار کیا تھا اس دن کا۔ اسے کھڑا کر قاسم اب ایک ہاتھ سے
اس کی کمر سے ہلا رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ بے باکی سے اس کی گہرائی تک جا چکا تھا۔ نازش کا بدن قاسم کی انگلیوں کی حرکت پر لرزنے لگا تھا، مگر آج اسے بخشش نہیں ملنی تھی۔ اسے اٹھا بستر تک چلا آیا اور اب اس کی دھڑکنوں کو لبوں کے سائے میں لیے خود اس میں سما گیا۔ اسے بچوں کی طرح پال چکا تھا، مگر اب نازش کی باری تھی کہ وہ اس کے لیے بچہ پیدا کرے اور اسے پالے۔ ایلی کی قربت میں وہ 6 بار اپنا حق اسے لے گیا۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو امی نے ملازمہ کن کی طرف بھیجا تو پھر کہیں نازش کی جان چھوٹی۔ ہم اتنے ہی کچھ دیر میں قاسم نے بنا دروازہ کھولے جواب دیا، ہم آتے ہیں۔ کچھ دیر میں قاسم نے بنا دروازہ کھولے جواب دیا۔ قاسم اب بس بھی کر دے، وہ ہلکان ہو چکی تھی اس کی شدتوں سے۔ ابھی بس کیسے کر دوں؟ ابھی میرا کچھ رومانس باقی ہے میری جان۔ چلو ساتھ شاور لیتے ہیں، پھر امی کی طرف چلتے ہیں۔ تم کھانا کھا لینا اور جب واپس روم میں آؤ تو مجھے اپنا آپ ڈنر کے لیے پیش کر دینا۔ اسے اپنے قریب کر کر کہا تو وہ بیچاری رو دینے کو ہوئی۔ قاسم کیا آج ہی سب کر لیں گے آپ؟ اس کے بعد پھر قاسم کا کہا فضا میں گونجا اور وہ اسے اٹھا واش روم کی طرف نکل گیا۔ کمرہ ان کی محبت دیکھتا رہا۔ اس کمرے نے پہلے قاسم کی شفقت بھی دیکھی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔